हेलो नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अज़ीम उर्दू स्टडी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम नाजरीन खैर व आफियत से होंगे। जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मैं बहुत जल्द एक दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा। मैं अपने वादे के मुताबिक फिर से आपके सामने आ गया हूं। बस आपको तैयारी करनी है और मुझे तैयारी करानी है। तो दोस्तों, मैं एक शेर के साथ फिर मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं कि न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों, इस शेर की मुनासिबत से आप भी अपनी तैयारी को तैयारी करते रहें ताकि आप एक मंजिल मकसूद तक पहुंच सके और कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हो। तो आइए, स्क्रीन पे सवालात मौजूद हैं, मैं पढ़ता हूँ एक एक करके और आप भी सुनते जाइए और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छी और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। मैं वो सारे सवालात लिख करके ला रहा हूँ मेहनत से और बड़ी मुशक्क़त से, ताकि आपको आसानी हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से कामयाब हो। तो दोस्तों, सवाल, निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? जवाब, निगार अज़ीम का असल नाम मलिका महर निगार है। सवाल, निगार अज़ीम ने किस किस मौजू में एमए किया? जवाब, निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। सवाल, निगार अज़ीम के थोड़ा सा हट गया। सवाल, निगार अज़ीम के अव्वलीन अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या है? जवाब है, निगार अज़ीम के अव्वलीन अफ़सानवी मजमूए में अक्स गहन है। सवाल, निगार अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? जवाब, निगार अज़ीम का अफ़सानवी मजमुआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। सवाल, निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? जवाब, निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम गर्द आवारगी है। अब मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ हम आते हैं। सवालात देखिए। सवाल, सही और सही के फ़र्क को जुमले में इस्तेमाल करके वाज़ेह करें। जवाब, सही सफ़, उसको जुमले में इस्तेमाल करें। सफ़ आखिरी से भी दूर तर जो इशारा हो तो वही सही, यानी सफ़े आखिरी से भी दूर तर जो इशारा हो तो वही सही। अब सही करें, गरीबों को सताना सही नहीं है। अब सही के माना गनीमत के होते हैं और सही के माना दुरुस्त के होते हैं। दोनों के माना और इस्तेमाल से फ़र्क वाज़ेह हो गया। अब सवाल है, निगार अज़ीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। जवाब है, निगार अज़ीम की शख्सियत का शुमार उर्दू की अहम तरीन खातून अफसाना निगार में होता है। नंबर 2, उन्होंने अपने अफसानों में मौजूदा दौर के उभरते हुए मसाइल हयात को फ़नकारी के साथ पेश किया है। ख़ास तौर से औरत की मज़लूमियत और उनके मसाइल नुमायाँ तौर पर सामने आते हैं, जिससे आज की औरतों को मौजूदा समाज में जीने का हौसला मिलता है। नंबर 4, निगार अज़ीम का अफसानवी मजमुआ गहन उसकी ज़िंदा मिसाल है। नंबर 5, उनके अफसानों में किरदार निगारी और मौज़ूआत दोनों अहम हैं। अब सवाल है कि सिनफ़ अफसाना पर 5 जुमले लिखिए। जवाब, नंबर 1, सिनफ़ अफसाना दास्तान और नावल की मुख्तसर तरीन शक्ल है। नंबर 2, बलफ़्ज़ दिगर मुख्तसर कहानियों को ही फ़नी एतबार से अफसाना कहते हैं। उर्दू में अफसाने की रिवायत नावल की बनिस्बत जदीद है। नंबर 3, नावल में शख्स की ज़िंदगी की मुकम्मल अक्कासी होती है, जबकि अफसाने में किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू को पेश किया जाता है। नंबर 4, अफसाने को हम एक नशिस्त में पढ़ लेते हैं, जबकि नावल के साथ ऐसा नहीं है। नंबर 5 में, आज के तेज़ रफ्तार मशीनी ज़िंदगी में अफसानों के ज़रिए मसाइल हयात को समझाना निस्बतन आसान है। तो ये 5 जुमले थे, लिख दिए। अब तवील सवालात की तरफ आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे सवालात मौजूद है। सवाल है कि सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी?
جواب: سراج کی والدہ زرینہ اپنے بیٹے کے گھر اکتاہٹ اس لیے محسوس کرنے لگی کہ وہاں ان کی زندگی میں مسلسل اکتا دینے والی یکسانیت پیدا ہو گئی تھی، جبکہ انسانی فطرت ہر وقت کچھ نہ کچھ تبدیلی چاہتی ہے۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ برکت علی صدیقی نے اپنے بیٹے سراج کو اعلیٰ تعلیم دلوایا اور اس کے کارن سراج کو اعلیٰ درجہ کی ملازمت ملی، تو وہ دور رہنے لگے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ تب انہوں نے اپنے والدین کو اپنے یہاں بلایا اور وہ یہاں آرام سے رہنے لگے۔ بیٹے کی یہاں کوئی ذمہ داری نہیں تھی، صرف کھانا اور آرام کرنا تھا۔ اگر سراج کی والدہ زرینہ گھریلو کام میں بہو کا ہاتھ بھی بٹانا چاہتی تو وہ نہایت خوش اسلوبی سے ٹال دیتی کہ آپ آرام کیجئے، مجھے خدمت کا موقع دیجئے۔ اس طرح اب سراج کی والدہ کی زندگی میں کوئی ذمہ داری نہیں تھی، صرف کھانا اور آرام کرنا تھا۔ ایک طرح کی طرز حیات سے زندگی میں طویل یکسانیت آ گئی تھی۔ اسی یکسانیت کی وجہ سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر میں اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ یہ تھا۔ اب سوال ہے کہ زیر نصاب افسانہ آشیانہ کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالیے۔ تو آئیے جواب: زیر نصاب افسانہ آشیانہ نگار عظیم کا ایک سماجی افسانہ ہے جس کی مرکزی کردار زرینہ ہے۔ زرینہ برکت علی صدیقی کی اہلیہ ہے۔ برکت علی صدیقی کی اہلیہ ہے۔ برکت علی اعلیٰ درجہ کی ملازمت سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا بیٹا سراج بھی اعلیٰ درجہ کی ملازمت کر رہا ہے اور اپنے اہل عیال کے ساتھ ملازمت کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا ہے۔ وہاں رہنے والدین کو بھی ساتھ رہنے کے لیے بلوا لیتا ہے۔ بیٹے کے یہاں برکت علی اور ان کی اہلیہ کو طرح طرح کے آرام میسر ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی مشغولیت نہیں ہے، اس لیے دونوں میاں بیوی کے لیے بیکاری ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس پریشانی کا احساس زرینہ کو سب سے زیادہ ہے، اگرچہ شب و روز بڑے آرام سے گزر رہے تھے۔ بیٹے اور بہو میں بھی کہیں کوئی کمی نہیں تھی۔ بیٹے سراج اور اس کی بیوی عرفانہ نے ان دونوں پر سوائے آرام کے رہنے کی کوئی ذمہ داری نہیں دی تھی۔ پھر بھی زرینہ پریشان تھی۔ برکت علی زرینہ کی اس پریشانی کو بھانپ لیا کہ وہ کام کرنا چاہتی تھی، اپنے ہم عمر عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اپنا اختیار ہوتا، اپنی بادشاہت ہوتی، اس قسم کے خیالات ان کے دماغ میں پل رہے تھے۔ اسی دوران زرینہ بھی جان گئی تھی برکت علی کی پریشانی کو کہ صرف کتاب پڑھنا اور آرام کرنا ان پر مشقت بن گئی ہے۔ چنانچہ ایک دن برکت علی خود ہی بول پڑے کہ میں آرام کرتے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہوں، مجھے یہاں 2 سال رہنے کے بجائے اپنی کوئی مصروفیت تلاش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، بیٹی اور بہو کا گھر ہے۔ 2 سال تک مہمانی میں بیٹھے بیٹھے میں اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا ہوں۔ میرے خیال میں تم بیٹے بہو کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ اپنے گھر چلو، جہاں تم پکاؤ گی اور میں کھاؤں گا، خواہ چٹنی روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے پڑوسی ہوں گے، شام کی محفلیں ہوں گی، پھر یہ کہ بیٹا بہو چھوٹ تھوڑے جائیں گے، وقتاً فوقتاً ہم لوگ آتے جائیں گے۔ زرینہ اپنے شوہر برکت علی کی باتیں سن کر خوش ہو گئے اور اپنے آشیانہ کو آباد کرنے کا فیصلہ لے لیا اور مستقبل کے خیالوں میں گم ہو گئے۔ اب سوال ہے افسانہ کے ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ جواب: عام طور سے مختصر قصہ کہانی کو افسانہ کہا جاتا ہے اور اب آگے سوال تھا یہاں پہ افسانہ کے ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ تو جواب: عام طور سے مختصر قصہ کہانی کو افسانہ کہا جاتا ہے
اور نثری ادب کی زبان میں، نثری ہے وہ تھوڑا سا دیکھنے میں نٹری لگ رہا ہے لیکن نثری ادب کی زبان میں بھی یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ افسانہ فنکشن کی مختصر ترین شکل ہے جس میں زندگی ایجاز و اختصار کے ساتھ سما جائے۔ افسانہ میں ناول کی طرح قصہ، پلاٹ، کردار، نقطۂ عروج، زمان و مکان جیسے تمام عناصر کے ساتھ ایک لازمی عنصر و حدت تاثیر ہوتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم نے اردو میں سب سے پہلے مختصر افسانے کی بنیاد ڈالی۔ اس کا پہلا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ 1900 میں شائع ہوا اور 1904 میں علی محمود کے افسانے چھاؤں کی اشاعت ہوئی، لیکن جب پریم چند کے افسانے 1907 میں منظر عام پر آیا، خصوصاً سوز وطن کے عنوان سے ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ضبط ہوا، اس وقت اردو افسانے نے اپنے ارتقاء میں ایک نئی پرواز بھری۔ پریم چند کے افسانے میں خیالی قصے، سماج کے دیگر مسائل شامل ہو گئے۔ پریم چند کے زیر اثر ترقی پسند افسانہ نگاروں کی ایک پوری جماعت سامنے آ گئی، جس میں سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر کے افسانے انگارے بھی شامل ہوئے۔ اردو افسانے کی عمر بس 1 صدی کی ہے، لیکن اس صنف نے اتنی ترقی کر لی جس کی وجہ سے اردو نثر کا دامن بہت وسیع ہو گیا۔ وقت کی تبدیلی کے ساتھ افسانے میں بھی بہت سی تبدیلی ہوئی، لیکن پریم چند نے جس بیانیہ اور سادہ زبان کو افسانے کے لیے آزمایا تھا، وہ اردو افسانے کا سب سے کارگر ہتھیار ثابت ہوا۔ اب سوال آگے، نگار عظیم کی افسانوی خصوصیات بیان کیجیے۔ جواب: اردو کی خواتین افسانہ نگاروں میں نگار عظیم کی شخصیت نہایت اہم ہے۔ وہ اپنے فن کی پختگی میں کبھی کبھی عصمت چغتائی، جیلانی بانو اور شکیل اختر کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ نگار عظیم نے بدلتے ہوئے سائنسی اور مادی ماحول میں افسانے کے کینوس کو وسعت دی ہے اور اپنے افسانوں میں مادی مسائل کے ساتھ ساتھ نفسیاتی گتھیوں کو بھی سلجھایا ہے۔ علمی زندگی اور معاشی ترقیوں میں خواتین کی حصہ داری جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے معاشرے میں خواتین کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ نگار عظیم نے اپنے افسانوں میں خواتین کے مسائل کو بھی بڑے حوصلہ اور دلیری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ فن کی کسوٹی اور معیار سے اگر دیکھا جائے تو نگار عظیم کی افسانے کسی بھی معاصر خاتون افسانہ نگاروں سے کم نہیں ہے۔ چنانچہ زیر نصاب افسانہ آشیانہ میں نگار عظیم نے ایک خوشحال اور فارغ البال خاندان کے مرد اور عورت کی نفسیاتی کو بڑی کامیابی اور فنی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جیسا کہ آشیانہ کے کردار سے واضح ہے کہ مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑا اور رشتے میں دراڑ آئے تب آگے جا کر اپنے آشیانہ کو آباد کرنے کی کوشش کی اور نفسیاتی گھٹن سے آزاد ہو گئے۔ نگار عظیم نے نفسیاتی گھٹن کو نہایت خوبصورتی اور فنی سلیقے کے ساتھ اس افسانے میں پیش کیا ہے۔ اب سوال ہے، لاسٹ سوال کہ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع بنائیے۔ تو لفظ یہاں پہ ہے، ضد کی جمع اضداد ہے، خدمت کی جمع خدمات ہے، موقع کا جمع مواقع ہے اور مسئلہ کا جمع مسائل ہے اور منزل کی جمع منازل ہے۔ دوستو یہ تھا نگار عظیم کے تعلق سے، ان کے آشیانے کے تعلق سے سوالات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھ کر کے اپنی تیاری کو اچھا بنائیں گے، اپنی تیاری سے آپ اپنے اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے۔ ویڈیو زیادہ لمبا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر میں اگلے ویڈیو لے کر آپ سے ملتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔